शौक आए, अमाल का शौक आए, अखलाक अच्छे हो जाएं, जिंदगी जो खूबसूरत बनेगी वो किससे? माल से नहीं, चीजों से नहीं, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी तनख्वाह, अच्छी गाड़ी, नहीं नहीं, जिंदगी खूबसूरत बनेगी जब अखलाक अच्छे होंगे। अखलाक अच्छे होंगे। तबलीग में मेहनत है, कैसे सबके अखलाक अच्छे हों, माफ करना आ जाए, गुस्से को पीना आ जाए, किसी को हकीर ना समझना, अपने आप को ऊंचा ना समझना, जुबान पे गीबत ना हो, जुबान पे चुगली ना हो, जुबान पे गाली ना हो, जुबान पे तंज ना हो, दिल में बोझ ना हो, दिल में कीना ना हो, दिल में हसद ना हो, दिल में खोट ना हो, दिल में मैल ना हो, दिल में कदूरत ना हो। आपने फरमाया अभी जो शख्स दाखिल होने वाला है ये जन्नती है। दूसरे दिन फरमाया अभी जो शख्स दाखिल होने वाला ये जन्नती है। तीसरे दिन फरमाया अभी जो शख्स दाखिल होने वाला ये जन्नती है। तीनों दिन एक ही सहाबी दाखिल हुए। एक सहाबी उनके घर गए, मैं रात आपके पास गुजारना चाहता हूं, देखना चाहते थे कौन सा अमल है कि जन्नती होने की बिशारत मिली। एक रात रहे, 2 रात रहे, 3 रात रहे, कोई खास अमल ना देखा, सारी रात सो रहे, फजर में उठ गए, बस एक बात देखी, रात को सोते हुए करवट बदलते हैं तो जुबान पर अल्लाह का नाम आता है। 3 दिन बाद उनसे बात की, मैं तो आपका अमल देखना चाहता था, किस वजह से जन्नती होने की बिशारत मिली, मुझे कोई खास अमल नजर ना आया, क्या वजह है? उन्होंने कहा देखो भाई, जो मेरी जिंदगी है यही है, बस एक बात है मेरी जिंदगी में, वो क्या है? मैं अपना दिल हर मुसलमान से साफ रखता हूं, किसी के बारे में खोट हसद नहीं रखता। फरमाया यही वो अमल है जिसकी वजह से जन्नती होने की बिशारत मिली। और अगली बात फरमाई कि है मुश्किल काम, हाँ, दिलों को साफ रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे, एक सड़ांत फैल गई, बदबू फैल गई। सहाबा से फरमाया ये पता है बदबू किस चीज की है? सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल। फरमाया ये उन लोगों की बदबू है जो दूसरों की गीबतें करते हैं। दूसरों की क्या करते हैं? हाँ। आज किसी को गीबत से रोको कि भाई किसी की बात नहीं करते, वो कहते मैं सच बोल रहा हूं। अरे भाई, गीबत सच बोलने का नाम है, अगर झूठ है फिर तो बोहतान है। हाँ। माचिस की एक तीली घर को जला देती है। ये जुबान का गलत बोल, ये गीबत, ये चुगली, ये गलत बोल घरों को बर्बाद कर देता है, खानदानों को बर्बाद कर देता है। अखलाक में सबसे बुनियादी चीज है ये जुबान का बोल मीठा हो। ये जुबान का बोल खानदानों को जोड़ता भी है, खानदानों को तोड़ता भी है, गैर को अपना भी बनाता है, अपने को गैर भी बनाता है। निकाह भी बोल है, तलाक भी बोल है। ये दिलों को जीत भी लेता है, ये दिलों को चीर भी देता है, ये मोहब्बतें भी बखेरता है, ये नफरतें भी फैलाता है। हाँ, अपने बोल मीठे बनाए। तबलीग में जब ईमान बनेगा फिर अखलाक बनेंगे। कामिल ईमान वाला कौन? कि जिसके अखलाक अच्छे हों। सबसे ज्यादा वजनी चीज क़यामत के दिन तराजू में वो आदमी के हुस्न अखलाक होंगे, हुस्न अखलाक होंगे। फरमाया आपने जन्नत में मेरा कुर्ब उसे मिलेगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जिसके अखलाक अच्छे होंगे। अखलाक क्या है? सिलमन कताअत, जो रिश्ता तोड़े तुम रिश्ता जोड़ो। वाफु अम्मन ज़लमक, जो जुल्म करे तो उसे माफ करो। अहसिन इला मन असा इलैक, जो बुराई करे बदला अच्छाई से दे दो। आती मन हरमक, जो नहीं खिलाता कि उसे खिलाओ, जो नहीं पूछता कि उसे पूछो, जो नहीं आता कि उसके पास जाओ। ये अखलाक है। इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। बुराई का बदला अच्छाई से दे दो कि दुश्मन भी दोस्त बनेगा। आज झगड़े क्यों हैं? ये झगड़े क्यों हैं? तो वह अखलाक बिगड़ गए, सब्र नहीं, बर्दाश्त नहीं, उससे बेकाबू नहीं। हाँ, एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मुझे नसीहत फरमाए। फरमाया गुस्से पे काबू पाओ। जिदनी या रसूल अल्लाह। हुजूर कुछ और नसीहत फरमाए, ला तग़ज़ब, गुस्से पे काबू करो। हुजूर कुछ और नसीहत फरमाए, फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्से पे काबू करो। फरद्दद मिरारन फ़क़ाल ला तग़ज़ब, बार बार अर्ज किया। हुजूर कुछ और नसीहत, हर बार यही फरमाया गुस्से पे काबू करो, गुस्से पे। ये तो बयान था कि पुलिस वालों में ना, सारे पुलिस के लोग थे, तो ये हदीस बयान की कि हदीस में आता है आपने फरमाया गुस्से पे काबू पाओ। तो सबसे बड़े जो अफसर बैठे थे फरमाने लगे अगर इस एक हदीस पर अमल हो जाए हमारे बहुत सारे जेल के थानों के मसले हल हो जाए। गुस्से पे काबू। हाँ, आपने फरमाया
پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر، غصہ پینے پر۔ ہاں، برداشت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے، اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے۔ ہاں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا انس یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ 10 سال تک مجھے اف تک نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگیوں میں رونق آئے، گھروں میں محبتیں ہوں، تو کیوں کا لفظ چھوڑیں، کیوں کا لفظ چھوڑیں، کیوں کا لفظ چھوڑیں، کیوں کی جگہ بولیں کوئی بات نہیں، چائے ٹھنڈی ملی کوئی بات نہیں، ناشتہ نہ ملا کوئی بات نہیں، گھر گئے کھانا تیار نہیں کوئی بات نہیں، صبح جانا ہے کپڑے تیار نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب اجتماع میں آپ کا بستر کسی نے ہٹا کے اپنا بستر لگا لیا تو کوئی بات نہیں، سال میں نمک تیز ہو گیا تو چلو کوئی بات نہیں، کوئی یہ جملہ زبان پر لائیں کوئی بات نہیں۔ ہاں، برداشت کرنا، نرمی۔ اللہ نرم ہے، ان اللہ رفیق، بے شک اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ نرمی پر اللہ وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں۔ نرمی جس چیز میں آئے شاندار بنائے، سختی جس چیز میں آئے عیبدار بنائے۔ فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کا احسان ہوا اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سخت ہوتے نا تو یہ صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ نہ جاتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ ہاں، ایمان والوں کی شان بتائی، حیّن لین قریب سہل۔ ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان۔ ہاں، اس سے ملنا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بدو آیا، آپ کے گلے میں چادر تھی، اس کا کنارہ بہت موٹا تھا، اور بدو نے چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، وہ رگڑ لگاتی ہوئی گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے، اور آگے سے کہتا ہے اور مجھے کچھ دو، اللہ نے آپ کو جو دیا ہوا ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ کیسا عجیب بھونڈا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے، ناراض نہیں ہوا، ناراض نہیں ہوئے، گھور کے نہیں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل، حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی، اسے کچھ دے دو بھائی۔ ہاں، دین کا مزاج نرمی ہے، دین کا مزاج نرمی ہے، گھروں کی آبادی نرمی سے، محبتیں نرمی سے، آپس کا جوڑ نرمی سے، ایک دوسرے کی عزت احترام نرمی سے، گھروں میں محبت نرمی سے، جماعتوں میں محبت نرمی سے، ایک دوسرے نظر انداز کرنا سیکھیں، نرمی لائیں بھائی، سختی نہ ہو بھائی، ہاں سختی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ تشریف فرما ہے، ایک صحابی نئے مسلمان، پیشاب آیا مسجد کے کونے میں، پیشاب کیوں پتہ نہیں ہے، نئے نئے لوگ آتے ہیں نا، بہت سارے اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ نئے صحابی تھے، مسلمان ابھی ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے،
اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، مسجد نبوی ہے، اور وہاں پیشاب کر رہے ہیں، کتنی بڑی غلطی ہے۔ تو صحابہ بھاگے روکنے کے لیے، فرمایا نہیں نہیں کرنے دو۔ جب صحابہ جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے سمجھایا، یہ مسجد ہے، یہ نماز اور عبادت اعمال کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، ڈانٹا نہیں، غصے نہیں ہوئے، اور صحابہ سے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے نا اس کو پانی بہا دو، صاف کر دو۔ ان سے نہیں فرمایا کہ تم نے کیا ہے تمہیں ہی صاف کرنا پڑے گا، نہیں نہیں نہیں، یہ طریقہ سکھایا، یہ طریقہ سکھایا، یہ انداز سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے، ابھی پتہ نہیں ہے، نماز کی نیت باندھی، ان کو آئی چھینک، کسی کو آئی چھینک، اب یہ نماز کی نیت باندھے اس کو چھینکنے کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، نیت باندھی ہوئی ہے یرحمک اللہ۔ اب سب نے ان کی طرف دیکھا کہ یہ کیسا عجیب مسلمان ہے، نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے۔ اب انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، نیت باندھے کہہ رہے ہیں، اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہو سارے۔ تو صحابہ نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے، مسئلہ کیا ہے پتہ کوئی نہیں لگا۔ جو سلام پھیرا، ہاں، تو صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے۔ ہاں، اور آگے بڑا عجیب جملہ بولا، کیا فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا، ایسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ہاں، گھروں کی آبادی، حسن اخلاق، آپس کا جوڑ، حسن اخلاق، جھگڑے کیسے ختم ہوں، حسن اخلاق۔ ہاں، شریعت کا مزاج، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، اپنی خامیاں دیکھیں، ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں۔ کہتے ہیں گلاب کا پودا، اب گلاب کے پودے پہ بولو بھائی، کانٹے زیادہ کہ پھول زیادہ؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ ہیں بھائی، سن رہے نا بھائی؟ کیا گلاب کے پودے پہ کیا زیادہ ہے؟ پھول کے کانٹے۔ کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، سینکڑوں کانٹے ہیں، چند پھول ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ گلاب کا پودا، گلاب کا پودا۔ شہد کی مکھی آتی ہے، پھول پہ بیٹھتی ہے، کانٹے پر نہیں۔ عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے نہیں۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں۔ سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی، سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی، نہ وہ چیز سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ تو اپنی اینک کا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو خوبیاں نظر آ رہی ہیں یا خامیاں نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کے اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے۔ ہاں، حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس ساتھی میں جو خوبی دیکھو اس خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کرو گے تو اللہ وہ خوبی آپ کو بھی نصیب فرما دیں گے۔ اور اگر کسی میں کوئی خامی ہے، اگر اس خامی کی وجہ سے اس کو حقیر جانو گے اور عار دلاؤ گے اور شرمندہ کرو گے تو وہ خامی تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی مرنے سے پہلے۔ ہاں ہاں، ارے دیکھو جماعتیں جو گلدستہ، کوئی گلاب کا پھول، کوئی چمیلی کا پھول، کوئی گیندے کا پھول، ہر پھول کی خوشبو مختلف، ہر پھول کا رنگ مختلف۔ ساتھی جو ہوتے ہیں نا، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ کیوں؟ انہو رجل فاسق، بڑا فاسق فاجر آدمی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا۔ کیا؟ حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ ایک رات، یہ نہیں کہ ساری زندگی، یہ نیکی میں نے دیکھی ہے۔ آپ آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا اور دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ اخلاق،
دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، ہاں ناگواریوں پر صبر برداشت، غیبت نہ ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، مال آئے چیزیں آئیں عہدہ ملے تواضع بڑھے، عاجزی بڑھے، تواضع بڑھے، شاخ پہ پھل لگتا ہے شاخ جھکتی ہے، پھل سے خالی ہے سر اٹھاتی ہے، آدمی اندر سے بنے گا تواضع آئے گی عاجزی آئے گی۔ ڈھول کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے۔ پتھر کا کیوں شور نہیں؟ اندر سے بھرا ہوا ہے۔ اندر سے بھرا ہوگا تو نرمی ہوگی اور تواضع ہوگی اور عاجزی ہوگی، اندر سے خالی ہوگا تو میں یوں کر دوں گا اور میں نے یہ کیا ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں، نہیں 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 نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا کہ وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ دین خوبصورت زندگی ہے، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے، گھریلو مسئلوں کا حل، کاروباری مسئلوں کا حل، ملک کے مسئلوں کا حل، دنیا کے مسئلوں کا حل، غریبوں کے مالداروں کے مسئلوں کا حل دین ہے۔ دین اور دین پوری زندگی ہے، صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے، نماز دین کا جز ہے، روزہ دین کا جز ہے، حج دین کا جز ہے، زکوٰۃ دین کا جز ہے۔ کامیابی پورے دین میں ہے، کامیابی پورے دین میں ہے۔ ایمانیات ہوں، عبادات ہوں، اخلاق اچھے ہوں، معاشرت ٹھیک ہو، رہن سہن ٹھیک ہو، شادی شریعت کے مطابق ہو، شادی کیا ہو؟ شادی ہو، شادی کیا ہو؟ سستی ہو، شادی کیا ہو؟ شادی ہو سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن، برکت والا نکاح کہ جس میں کم سے کم مشقت ہو، کم سے کم خرچ ہو۔ شادی میں دو چیزیں ہیں، نکاح ہے اور ولیمہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے ولیمہ کیا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں اور ولیمہ ہو گیا۔ اور ایک ولیمہ آپ کا ایسا تھا سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا، اگر زور دکھانا ہے سب کو کھانا کھلا دو، لیکن آپ نے فرمایا بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ ہاں، نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح مسجد میں کرو، اس کی تشہیر کرو۔ شادی میں دو ہی چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ۔ رشتے کی بنیاد بتائی، پیسے کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا، مال کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا، حسب و نسب کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا، فاظفر بذات الدین، فرمایا دینداری کی بنیاد پہ رشتہ کرنا۔ دینداری کی، گھر جو آباد ہوں گے رنگ اور شکل سے نہیں، پیسے خاندان سے نہیں، گھر آباد ہوں گے دینداری سے، اعمال سے، اخلاق سے۔ ہاں، شادی کیا ہو؟ آسان ہو، سستی ہو،